सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के सिलसिले में एक ताजियती जलसा आयोजित। आज इमाम बाड़ा मुसम्मात सुगरन मोहल्ला गुजरी में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के सिलसिले में एक ताजियती जलसा आयोजित किया गया। जलसे की सदारत मौलाना डा सैयद अहसन अख्तर सरोश इमाम जुमा ने की। जलसा अंजुमने रजाकाराने हुसैनी द्वारा आयोजित किया गया। इब्राहिम रईसी एक इंसाफ पसंद, हक की बात कहने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। आपने कानून में डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी। 1921 में आप ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। 19 मई को आप अजरबैजान में एक उद्घाटन में भाग लेने गए थे। वापसी पर खराब मौसम के कारण आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में सदर ईरान के साथ 6 अन्य बड़े सरकार को जिम्मेदार भी मौत के आगोश में चले गए। उनकी मौत से खाली होने वाली जगह भरना मुश्किल है। वह एक ऐसे नेता थे जो पूरे विश्व में शांति और अमन की बात करते थे। जलसे में मौलाना कौसर मुज्तबा ने कहा कि इब्राहिम रईसी साहब और खामनाई साहब सदैव विश्व शांति के लिए काम करते रहे हैं। अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद हैदर जैदी ने एक ताजियतनामा अंजुमन की जानिब से लिखा गया था पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक हादसे पर हम आयतुल्लाह खामनाई की खिदमत में खिराजे अकीदत पेश करते हैं। इकबाल खान ने कहा कि जो हक की बात करता है वह शहादत के दर्जे पर फाइज होता है, यानी उसकी शहादत होती है। संचालन चंदन नकवी ने किया। अंजुमन के नायब सदर नजीर हैदर ने भी ताजियत पेश की। नसीम खान ने खिराजे अकीदत पेश की। उन्होंने कहा, जब मैं ईरान गया था तो मेरी बहुत हिम्मत अफजाई हुई, सबने मुझको गले लगाया। मौलाना अफरोज मुज्तबा ने कहा कि यह कोई हादसा नहीं है बल्कि किसी की बुजदिलाना हरकत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मौ असलम उस्मानी ने कहा कि वह एक बेहतरीन इंसान थे, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो सबके दुख में साथ रहता है। हबीब अहमद एडवोकेट ने कहा कि ईरान मजलूम की हिमायत करता है। सदरे जलसा मौलाना अहसान अख्तर सरोश ने अपने सदारती भाषण में कहा कि अच्छे लोग हर मुल्क में होते हैं, हम उनकी कद्र करते हैं। इब्राहिम रईसी बहुत ही नेक और धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी अचानक मौत पर हम उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना जाकिर काजमी किबला ने फरमाया कि इब्राहिम रईसी ने हमेशा कोशिश की कि दुनिया में इत्तेहाद रहे। उनके जाने से मिशन अधूरा रह गया। हम उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं। मौलाना शहवार नकवी, मौलाना कौसर अब्बास, मौलाना रजा काजिम, महमूद हुसैन जैदी, मौलाना मजहर नकवी, अली इमाम रिजवी, खुर्शीद अनवर ने खिराजे अकीदत पेश की। जलसे का इंतजाम सेक्रेटरी हुसैन हैदर, शानी मेहरी, डॉक्टर लाडले रेबर, गालिब रजा, मौ तकी, मौ गालिब, जाफर बजा, या शारिक रियाज, सिरल मुनाजिर, अली नकवी, रिजवान अली, सफी नजर, इकबाल हसनैन खान, हैदर जिया, जैद बिन अली और शानदार मुज्तबा आदि ने किया। बहुत दिनों से इसकी तलाश में था और उसने ये काम, ये बहुत ही बुज़दिलाना कदम था, ये बहुत ही अहमकाना कदम था और एक ऐसी हरकत उसने अंजाम दी है जो खुद उसकी तबाही को नज़दीक कर रही है। जहाँ तक इन शुहदा का ताल्लुक़ है, इसमें से हर शहीद रूहानी लिहाज से बहुत ही अजीम शख्सियत का मालिक था। मतलब ये आयतुल्लाह रईसी जो हैं, सदर थे, इनकी अहलिया चंद साल कब यहाँ हिंदुस्तान आई थी, तो उनके साथ हमें मार्केटिंग यानी बाजार में कुछ खरीदारी करनी थी, तो दिल्ली में आईना मार्केट में उनको हम लेके गए। तो उससे पता चलता है कि इनकी तवक्कुआत क्या हैं और किस तरीके का रहन सहन है। तो कोई चीज़ अगर वहाँ पे मोल भाव होता था, भाई कितने की है, कहीं ये नहीं लगी, बहुत महंगी है। यानी एक उस मकाम पर रहने वाला इंसान कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये उनसे हमें पता चला। तो अंदाज़ा ये था कि रूहानियत पाई जाती है वहाँ पे। उस ओहदे पर फायज होने के बाद भी उनका जो घरेलू निज़ाम है वो बिल्कुल आम इंसानों की तरीके से है। हुकूमतों का माल नहीं खर्चा जा रहा है, जो उनका बैतुल माल से मिलता है अब उसी में गुजारा करते हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान जो वज़ीर ख़ारजा, इनकी अभी अपनी क्लिप देख रहा था पुरानी,
اس میں ایک جنرل قاسم سلیمانی، شاید آپ نے سنا اور یاد ہو، کچھ دن پہلے اسرائیل نے ان کو بھی شہید کیا تھا، اور اس میں بھی ایک ملک کی خیانت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی روزانہ جنرل قاسم سلیمانی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، یعنی یہ محبت روحانی محبت ہے۔ انتقال ہوا ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یقیناً جہاں بہت سارے لوگوں کے نام ذہن میں آتے ہیں، وہاں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو یقیناً کم سے کم آپ کی حالت بھی ایسی ہوگی اور میرا بھی یہی حالت ہے کہ ان کی مغفرت کی اور ان کے درجات کو بلند کرنے کی دعا برابر ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میں رضاکاران حسینی کے اس شو کی میٹنگ کے لیے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ آج ہی شاید ان کی تدفین بھی ہے۔ ہم لوگ یقیناً اتنی دور ہیں کہ تدفین میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم شوہران روحا ایک جگہ بیٹھ کے اپنے غم کا اظہار کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے اظہار ثواب کر سکتے ہیں۔ سرزمین ایران، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں وہ مقام عطا کیا ہے اس سرزمین کو کہ وہاں سے دو آوازیں ہمیشہ بلند ہوئی، نمبر 1 اتحاد اور نمبر 2 باطل کی مخالفت کرنا، چاہے اس میں شہادت کا درجہ کیوں نہ ملے۔ یہ ایران کی پہچان رہی ہے اور اسی پہ وہ گامزن ہے۔ مجھے یاد ہے کوئی بہت بڑا سانحہ ایران میں ہوا تھا اور عسکری رضا صاحب یہاں صدر ہوا کرتے تھے انجمن تحفظ تحریک ہے، تو امروہہ میں جو کربلا ہے وہاں سے ایک جلوس برآمد ہوا تھا، اس میں ہم لوگ اقبال وغیرہ نسیم خان صاحب سب لوگ ہم شریک ہوئے تھے۔ وہ بہت بڑا مظاہرہ تھا شیعہ سنی اتحاد کا امروہہ، اور اس وقت آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے فرمایا تھا کہ جتنے مسلم ممالک ہیں پوری دنیا میں، اگر یہ ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کی طرف کو بہا دیں تو اسرائیل اس بہاؤ میں بہہ جائے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ذہن جاگے ہوئے ہوں، یا ان کے اندر خودداری ہو، یا جن کے اندر جو ہے تھوڑی بہت اسلامی حمیت یا حس باقی۔ واٹس ایپ پہ کئی بار میں دیکھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ پڑھا اور آگے کو بڑھ گئے، لیکن کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو تھوڑا سا دل پہ اثر کرتی ہیں۔ کسی صاحب نے پوسٹ ڈالی تھی، 57 بہنوں کا ایک بھائی اکیلا لڑ رہا ہے، یہ فلسطینیوں کے لیے کہا تھا، لیکن جب سے رئیسی صاحب نے ان کا ساتھ دیا تو وہ بھائی جو ہے وہ اکیلا نہیں بلکہ وہ 11 ہو گئے اور امریکہ میں بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی آوازیں ایران سرزمین ایران سے آئیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کسی طاقت کے سامنے اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں اور مسلم ممالک سے بھی آ سکتی ہیں، لیکن شرم کا مقام ہے کہ وہاں تو بات کی اجازت دی جا رہی ہے، وہاں تو اور دوسری خرافات کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو نوازنے کی بات ہے کہ جتنے بھی اہم بیانات یا عملی اقدام ایران کی سرزمین سے بلند ہوتے ہیں، ایسے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ وہاں کی پارلیمنٹ شہید ہو جائے یا وہاں کے بڑے بڑے لیڈران شہید ہو جائے، وہ بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں سے اسی طرح کے مجاہد کہ ہر سال جب بھی کہیں ظلم اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کو یاد کیا جاتا ہے، مجاہدین کربلا کو یاد، شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی شہادت ہے، اور اس کے بعد ہم سب کی دعا یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو اور وہاں کے جو دانشمند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ اور استقلال عطا کرے اور بہتر سے بہتر نمائندگی مسلمانوں کی پوری دنیا میں اعلان کرتا رہے۔ میں ان کی تمام حضرات جو اس میں شہید ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر انجمن رضاکاران حسینی کے لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس شو کی محفل میں شامل ہو سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اور ایران کے جو ہمارے رہنما محترم
ابراہیم رئیسی صاحب اور ان کے دیگر ساتھی جو اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جوانان جنت کا حور نصیب فرمائے اور ہمیں ان سب شہیدوں کا بہتر متبادل بھی نصیب فرمائے۔ حضرات، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایران وہ واحد ملک ہے جس نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور دیگر اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آنے والا وقت اور تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایران کی سرزمین سے دنیا کے مظلوموں کی مدد ہوتی رہے گی اور ایران دنیا کے نقشے پہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند طلوع ہوگا۔ صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور یہاں پہ معززین شہر، آج جو یہ تعزیتی جلسہ رکھا گیا ہے، یہ بہت ہی عظیم ہستی کی شان میں تعزیت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری یہ تمنا تھی کہ میں جہاد پہ جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ یہ آپ کی حدیث شریف میں مفہوم ہے اور اس سے شہید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جس وقت کوئی بھی مسلمان جنت میں جائے گا تو اس کو وہاں پر اتنے ساز و سامان اور لذتیں ملیں گی کہ وہ دنیا میں واپس آنے کا نہیں سوچے گا۔ لیکن شہید کی یہ خواہش ہوگی کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں، جہاد کروں اور پھر میں شہادت کا درجہ حاصل کروں۔ تو آج جو یہ یہاں پر نظروں میں نظریں ڈال کے بات کی ہے، اس کو کے ساتھ سازشیں کی گئی ہے اور اس کو شہید کیا گیا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ پوری تاریخ گواہ ہے۔ آپ پوری اب سے لے کے اور آخر تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اسی کی ایک کڑی ہمارے رہنما ابراہیم رئیسی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں کہ جنہوں نے حق کی، اور تمام عالم اسلام کو یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ یہ سب باطل سے ٹکرا رہا ہے، ظالم سے ٹکرا رہا ہے، دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ اس کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو دوسرے شہداء کا ہوا ہے۔ ہر باطل سے ٹکرانے والا، ہر حق کی تمنا رکھتے ہیں، وہی باطل سے ٹکراتے ہیں۔ دشمنان اسلام، دشمنان قوم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی صاحب عدل و انصاف دیتے رہے، اسی عہدے پر فائز رہے اور اس میں روحانیت بھی شامل رہی، جس کے نتائج میں انہیں صدارت کے عہدے سے نوازا گیا اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی 10 منٹ۔ اس کے بعد ایک اردابیل میں جو ان کے منسٹر تھے انڈسٹری کے، ان کے سیکریٹری صاحب سے وہ کاغذ ملنے تھے۔ جب ہم گئے پہنچے ان کے پاس تو انہیں کاغذ دیے، ہمیں مبارکباد دی۔ اس کے بعد کی بات ایک آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ میں نے زیادہ کچھ مت بتانا میرے بارے میں، کہ سنی شیعہ کے بارے میں کبھی کوئی بات ہو جائے، کوئی ذہن جو ہمارا رہتا ہے یہاں پر۔ تو اس پارٹنر نے ان سے یہ کہا جب چائے پہ پلائی کہ بھائی یہ وہاں سے انڈیا سے ہے، سنی ہے، تو وہ کھڑے ہو کے ڈالیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک مبارکباد نہیں دے رہا ہے، کہ وہ پیچھے میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو سرکار کا میٹر یہ ہے کہ ہمارے جو ادھیکاری ہیں، ہمارے جو بادشاہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر کوئی سننے میں آنا ہے تو اسے گلے مل کے مبارکباد دیجیے، جس سے کہ اخلاص کا پتہ لگے، آپس میں تعلق پتہ لگے۔ اور اس کا ہی نتیجہ آیا کہ میں یہ پڑھنا تھا کہ بعد انتقال کے
शहादत का दर्जा पाने के बाद भी आज दो मुल्कों ने फलस्तीन को माना, नॉर्वे ने और नीदरलैंड, जहां आज तक कभी परमिशन नहीं, पहली बार माना है। तो मैं तो आप लोगों से, सभी लोगों से बात कहूँगा कि भाई उनके लिए जो अल्लाह ताला ने ये थी शहादत का दर्जा, और आज हमें एक बात आता है उनके लिए पढ़ लीजिए, अलग पढ़ लीजिए, जिससे कि उनको